नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? आई होप के सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन ईमान दे, बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी सी पूरी कोशिश हम कर लें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की खातिर कुर्बानी दे लें, अपने नफ्स की, अपनी ख्वाहिश की, और उसके बदले में एक बहुत बड़ी चीज ले लें। अल्लाह ताला से यही दुआ है हमारी कि हमारी टूटी फूटी नीयतों और टूटी फूटी कोशिशों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर ले। काम हम कुछ नहीं करते, सोचते बहुत हैं अपने बारे में, अपने आप को बड़ा बहुत समझते हैं, नेकियों को अपनी उनको बड़ा समझते हैं। जबकि अगर हम सहाबा को देखें ना, तो सहाबा अपनी बड़ी बड़ी नेकी को भी बहुत छोटा छोटा समझते थे, जिसकी वजह से वो उससे भी बड़ी नेकी को पकड़ लेते थे। और हम चूंकि अपनी छोटी छोटी नेकियों को बड़ा समझते हैं, इसलिए हम कोई बड़ी नेकी पकड़ नहीं सकते। समझ आ रही है ना आपको बात? हम फिकुल कुलूब में पढ़ रहे थे कि दिल के खुशबू के लिए मतलब क्या चीज जरूरी है, कौन से ऐब दिल में होते हैं जिसकी वजह से खुशू गायब हो जाता है। वो जो आजिज़ी अल्लाह ताला के लिए होती है ना, और जिसमें बंदा रो पड़ता है और अपने आप को बेबस समझता है अल्लाह के आगे, और उसके आंसू निकलते हैं और उसका दिल तड़पता है, और उस तड़प की वजह से उसकी दुआ कबूल होती है, और वो जो ताल्लुक और अल्लाह अल्लाह और बंदे का होता है वो मजबूत होता है। उसको खा जाने वाली कुछ चीजें होती हैं जो खा जाती हैं उस खुशू को, बर्बाद कर देती हैं, गायब हो जाता है खुशू। क़यामत की निशानियों में से एक यही है ना कि नमाज़ों में से खुशू चला जाएगा। तो अब हम देखें अपनी नमाज़ें, यानी कितनी क नमाज़ों में हमारी खुशू होता है। वो हफ्ते की कोई एक नमाज़ होती है जिसमें हमें, और वो भी कोई ठोकर लगी हो बंदों से, तो हम रोते हैं। वरना अल्लाह और अपने ताल्लुक के बारे में हमारी आँखों में कब आँसू आता है? वो तो कोई सोच है ही नहीं। हाँ, लोगों ने अगर कोई धोखा दे दिया या किसी ने कोई बात कह दी हमारी नफ्स के बारे में, तो हमें अपना दुःख लगता है, हम रोते हैं। तो सबसे प्यारी मोहब्बत की चीज़ ये होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद आए ना, तो बंदा आँसू बहाए। वो जो नहीं 7 बंदे जो अर्श के नीचे होंगे, उनमें से एक कौन होगा? जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया, और ये अल्लाह को याद किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत उसको फ़ील हुई और उसने उसकी आँखों से आँसू बह बह पड़े। तो वो वाला खुशू जो है ना, उसको कौन से उयूब जो हैं, कौन से ऐब जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। उनमें से एक होता है उजुब। बंदा अपने आप को बहुत पसंद करे, बहुत बड़ा समझे, अपने दिल में अपने आप को बड़ा समझे। बस मैं जैसे नहीं होता, जैसे शीशा देख के बंदा कहता है मैं ही खूबसूरत हूँ, मैं ही प्यारा हूँ, मैं ही। तो मैं करते-करते वो उजुब का शिकार हो जाता है। उजुब खुद पसंदी को कहते हैं, अपने आप को पसंद करना। अगर बंदा अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो उसके दिल से खुशू गायब हो जाता है। फिर रियाज़ होती है ना, दिखावा, हर चीज़ का दिखावा। दिल के अंदर हर छोटी-बड़ी चीज़ों के लिए ना इंसान के अंदर दिखावा। कपड़े भी इसलिए पहनता है कि लोगों को दिखाऊँ कि ये मैंने क्या पहना हुआ है। बजाए इसके कि मैं अपने आप को ढक कर आऊँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे साफ-सुथरे कपड़े दिए हैं। उसमें भी ये सोच होती है कि अच्छा ये लोग क्या कहेंगे? लोगों को दिखाने के लिए, कि सब ये तारीफ़ करें मेरी अ, कलर्स पहनने की सेंस कितनी अच्छी है, मैं कितना अच्छे कपड़े चूज़ करती हूँ, मैं कितनी खूबसूरत लगती हूँ। मैं नेकी करूँ तो लोगों को पता चल जाए, वो एप्रिशिएट करें, वो मुझे इम्पोर्टेंस दें, वो मुझे शाबाशियाँ दें। कोई नाम मेरे रख दें, कोई सखी कहना शुरू कर दे, कोई आलिम कहना शुरू कर दे, कोई, यानी
کوئی نہ کوئی ایسا واپس بدلہ مجھے دنیا سے مل جائے جو مجھے میرے اندر کے نفس کو تسلی دے، وہ ریا ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے نہیں کچھ رکھا نا، یعنی اللہ کے لیے نیت نہیں کی تو بس. جیسے روزہ بھی رکھتے ہیں تو اگر آپ نے یہ نہیں، وہ دوسری چیز میں آئے گی. ریا از ڈفرنٹ. وقلت الیقین، اور یقین کی کمی. جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں یقین ہے آپ کو پکا. جیسے ایک مومن کا پکا یقین ہوتا ہے کہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی، چھپی سے چھپی بھی کر دی نا تو مجھے پکا یقین ہے کہ میرے رب نے دیکھ لیے، بس انف. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو بھی تم خیر کرو گے وہ تمہارے رب کو پتا چل گئی. بس اللہ کو پتا چلنا، یہ کہ ہم نے اللہ کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ یقین کی علامت ہے کہ انسان اس نیکی پہ تسلی کر جائے اور کہے الحمدللہ مجھے ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہے قیامت کا دن ایک آنے والا ہے، اگر اس دنیا میں نہ بدلہ ملا اچھا ہے، آخرت میں ہی ملے، ملٹیپل ہوگا اور مزیدار ہوگا. پیور 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 ساری چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے. مجھے پکا یقین ہے کہ میرے رب نے دیکھ لیا، مجھے پکا یقین ہے اس نے سن لیا، مجھے پکا یقین ہے کہ اس نے میرا اجر محفوظ کر لیا. یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کیا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں میرا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ میرا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. یقین کی علامت ہے کہ میرے رب نے ضرور بالضرور اس نیت سے میں نے جو روزہ رکھا ہے کہ صرف اور صرف میرا رب خوش ہو، تو وہ پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کو اور میرا اجر پکا ہو گیا. یہ یقین ہوتا ہے. اور خوشی کو کیا چیز برباد کرتی ہے؟ بکھری ہوئی نیت. بکھری نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو لوگوں پہ بھی روب پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی. کھانا روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کب سے ڈائٹنگ کا سوچا ہوا تھا، چلو روزے رکھنے شروع کر دیتی ہوں. تو روزہ تو نہیں ہوگا، ڈائٹنگ ہوگی. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت والی جو چیزیں ہیں اس میں آپ دو دو نیتیں رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک ہی نیت رکھنی ہے. ہاں جب آپ روزہ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا کہ آپ کو وہ دنیا کی خیر بھی ملے گی. صحیح ہے نا؟ تو نیت جو ہے نا ہر چیز کی آپ اللہ سے جوڑیں. پہلے ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ ہاں کسی اور چیز کے لیے کریں. آپ کو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ آپ میری نیت کی بھی حفاظت کریں، میرے عمل کی تو حفاظت کریں گے، اس کے اجر کی بھی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ میری نیت کی بھی حفاظت کریں. میں صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں اور شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے، لیکن میں نے اس کی بالکل نہیں سننی. میں آپ ہی کے لیے کر رہی ہوں. اور ہر کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا عجب اور ریا اور یقین کی کمی اور بکھری نیت، یہ خشوع کو کھا جاتی ہے اور خشوع ختم ہو جاتا ہے اور پھر بے روح عبادت ہوتی ہے. تو اگر ہم ایک کوشچن تھا. جی یعنی کہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان ہونے کے ناطے نیت ہم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی کر رہے ہیں یہ کام یا یہ عبادت، بٹ انسان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں آ ہی جاتا ہے. جیسے روزے کا بھی آپ نے کہا کہ چلو اچھا ہے ویٹ بھی لوز ہو جائے گا، تو یہ کیا بہت زیادہ یعنی غلط ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ تو پھر انیویٹیبل ہوتی ہیں ایسی تھاٹس بھی. تو تھاٹس کو کنٹرول کرنا بھی تو بتا رہے ہیں نا. یہ رائٹ. بھی ہے نا کہ دیکھیں خیال کی آنے پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی. رائٹ. خیال پر جمنے کی بات ہے نا. یہ نا آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہاں دل میں خیال ہی تو آیا تو آپ نے کہنا نہیں نہیں استغفر اللہ العظیم. آپ نے استغفار کر لی، آپ نے توبہ کر لی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ لی، اللہ سے دعا مانگ لی، بس ٹھیک ہو گیا معاملہ. لیکن اگر آپ کے دل میں ہی ہے اور آپ اسی ڈاواں ڈول نیت کے ساتھ پورا دن آپ نے گزارا ہے، نہ صحیح. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کی، نہ استغفار کی، تو پھر تو معاملہ ڈاواں ڈول ہی رہا نا. پھر نیت بکھری بکھری رہی نا. تو نیت کو ٹھیک ہے. سالڈ کر لیں. ہاں
یعنی کہ کوشش نیت بیچ میں ایسے یعنی بار بار ہماری ہو سکتا ہے کہ ایسے خراب ہو، یعنی کہ جیسے آپ کوئی نیکی بھی کر رہے ہو، فار ایگزامپل کہیں کوئی لیکچر دے رہے ہو یا کچھ بھی، تو لوگ اکثر ایسے ہوتا ہے پیپل کم اینڈ اپریشیٹ یو، تو یو فیل ہیپی، اینڈ کہیں نہ کہیں شیطان دل میں ڈال دیتا ہے نا کہ سی ہاؤ گریٹ یو ڈوئنگ، بٹ ہمیں بار بار یعنی کہ بیسکلی ری وزٹ کرنا ہے اور رینیو کرنا ہے انٹینشنس کو کہ نہیں اللہ کی خاطر، اور یہ سارا ٹھیک بالکل ہے بالکل بالکل، سبحان اللہ، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے ہر وقت کانشیس رہنا ہے، کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں نا، استاذہ نے یہ مثال دی تھی بڑے مزے کی، وہ کھانا پکاتے ہیں نا بار بار چکھتے ہیں نمک ٹھیک ہے، مرچیں ٹھیک ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب میں نے ٹماٹر ڈال دیے تو مرچیں یا نمک کم ہو گیا، اب میں نے بیچ میں اس کے گوشت کے کوئی سبزی ڈال دی تو اب نمک، آپ سارا وقت چکھتے رہتے ہیں، آپ کانشیس ہوتے ہیں اس کے ٹیسٹ کے بارے میں، تو اسی طرح دل کے اندر بھی جھانک جھانک کے اس کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ٹیسٹ خراب تو نہیں ہو گیا نیت کا. تو سبحان اللہ. دس از Right. سو بیوٹیفل کہ استاد کا ہونا کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے نا، کتنا پیارا سمجھا دیتی ہیں. میں تو کہتی ہوں فقہ القلوب از دا بیسٹ، اس میں ساری حدیث اور قرآن ہے نا، تو بڑا مزہ آتا ہے. سو یہ جو چیز ہے نا کہ، اور جب خوشو آ بھی جائے نا تو اس کو لوگوں سے چھپانا ہوتا ہے. Don't tell people that you have been crying the whole night and you felt the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala and this and that, hide it from other people. یہ آپ کی جو کوششیں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی، ان کوششوں کو چھپانا ہوتا ہے، بیکاز دس از اے ویری پرسنل میٹر. جیسے آپ کو آپ کی پرسنل کوئی بلونگنگز ہوتی ہے نا، عورتوں کی اسپیشلی پرسنل بلونگنگز ہوتی ہے، they don't want anyone to see that, even women. نہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے، نہ کسی کو پتا چلے، this is my very 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 personal thing. اس طرح نیکی اور خشوع اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی ہوتا ہے. It's a very personal thing that you don't want people to know and you have to hide it so that it stays for long. تو سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین. اچھا، اب ہم اپنے چیپٹر کے اوپر آتے ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے، اور وہ تھا سچائی کا چیپٹر. ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ کرد، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ سچائی. اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، ہے نا یہ بات. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم کوئی بات جو کنفرمڈ نہیں ہے ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے، ہمارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے. جس کو ہم نے کنفرم نہیں کیا، جس کو صرف سنا ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے آگے نہیں چاہیے. کوئی واٹس ایپ کی پوسٹ جو ہم نے چیک نہیں کی، ہم اس کو بغیر کنفرم کیے آگے نہیں جانے دیں گے. کہ ایسے نہ ہو کہ اس میں جھوٹ سچ ہو. ایک عورت نے مجھے کوئی پوسٹ بھیجی، اتنی لمبی، اور اس میں ڈفرنٹ احادیث مینشن کی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ کرو، یہ بھی کہا ہے کہ کرو، یہ بھی کہا ہے کرو، اور پھر نیچے پوری لسٹ، یہ کہا ہے نہیں کرو، یہ کہا ہے نہیں کرو. اب ایک تو اتنی لمبی پوسٹ کون پڑھے، دوسرا انہوں نے کہہ دیا آپ چیک کر کے بتائیں کہ یہ صحیح ہے. اللہ کی بندی، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اتنی لمبی چیز کو، ایک حدیث کو چیک کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، میں کہاں سے چیک کروں. اور کتنی ساری اس میں باتیں ایسی تھی جو مطلب جو شک والی تھی، جن کے بارے میں کنفرمیشن نہیں تھی. تو یو ڈونٹ کسی کو اس امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور اس ایک ہی پوسٹ میں سچی حدیثیں بھی ڈالی ہوئی ہیں اور جھوٹی باتیں بھی ڈالی ہوئی ہیں، اور وہ فارورڈ پہ فارورڈ ہو رہا ہے، فارورڈ پہ فارورڈ ہو رہا ہے، فارورڈ مینی ٹائمز. ذرا آپ سوچ تو لیں کہ آپ کتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں. آپ سارے جہان میں جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی کوئی دوسری بات نہیں، عام باتوں کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سیاست کی یا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ ایئرپورٹ کی مسجدوں کی بات کی تھی، ایسی باتوں کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. چیز جائے گی کہ وہ جھوٹ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا دین کے بارے میں، وہ تو کوئی بہت ہی بڑی مصیبت اپنے سر پر لینے کی بات ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پہ زبردستی نہیں رکھی کہ جو پوسٹ ہمارے پاس آئے ہم نے وہ ضروری فارورڈ کرنی ہے. اکثر و بیشتر تو نیچے وہ ایموشنلی بلیک میل کر دیتے ہیں کہ آپ اگر اچھے مسلمان ہیں تو آپ ضرور اس کو فارورڈ کریں گے. آپ کہیں میں اچھی مسلمان ہوں اس لیے میں اس کو فارورڈ نہیں کروں گی, میں سوچوں گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کرتے ہیں نا کہ آپ نے ہم نے مسلمانوں پہ بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے, اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ سب جس کے پاس یہ پوسٹ جائے وہ اتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھ لے. اگر آپ سچے مسلمان ہو تو آپ اس کو آگے ڈالو گے, اور اگر آپ نہیں ہو تو یہ تو وہ. میں نے کہا اس پوسٹ کو تو میں کبھی بھی آگے نہیں ڈالوں گی. کیوں؟ اور ساتھ میں نے ان کو جنہوں نے بھیجی تھی میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اگر آپ اس کے, اور اکثر و بیشتر میں یہی مشورہ دیتی ہوں جو اس طرح کی پوسٹ بھیجتے ہیں, میں کہتی ہوں آپ سیدھی بات کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مشکل کے وقت جو کوئی اس آیت کو پڑھتا ہے اس کی مشکل ٹل جاتی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ پڑھ کر امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. یہ ایک سمپل آسان چیز ہے جو آپ فارورڈ کریں گے, بندے دل سے اس کو پڑھیں گے اور وہ دل سے فارورڈ کریں گے. سچی حدیث ہے اور بیچ میں آئیڈیا بہت اچھا ہے. لیکن جب آپ ان کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں تو وہ زبردستی اس کو بھیجتے ہیں, اور بات بھی آپ نے کوئی بہت اچھی نہیں کی, آپ نے وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. عبادت اور دعا محبت کے ساتھ کی جاتی ہے. کبھی پوسٹ کر دیتے ہیں یہ خاتون جو ہے اس کو کینسر ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واسطہ دے کر, اللہ کا نام لے کر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور آپ اپنے سارے کانٹیکٹس کو یہ بھیجیں تاکہ وہ دعا کریں, اور جو کسی نے یہ نہ کیا تو قیامت کے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گی. ایکسکیوز می, آپ نے کس سلسلے میں میرا گریبان پکڑنا ہے؟ آپ دعا گن پوائنٹ پہ کروا رہی ہیں, کیا آپ زبردستی کرا رہی ہیں اور آپ دوسروں کو مصیبت ڈال رہی ہیں؟ دعا تو ایک دل کی چیز ہوتی ہے جو انسان خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کرتا ہے. یہ کون سی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ قیامت کے دن میں آپ کو گریبان سے پکڑوں گی؟ آپ کو تو میں جانتی بھی نہیں, دعا تو زبردستی کسی سے کروائی بھی نہیں جا سکتی اور کروانی بھی نہیں چاہیے. اور یہ کہ اگر فارورڈ نہ کرو گی تو یہ ہوگا اور اگر کرو گی تو یہ ہوگا, استغفر اللہ العظیم. یہ طریقے کہاں سے ہم نے سیکھ لیے؟ تو ڈر کے بھی ایسی چیزوں کو آگے پوسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں. لوگوں کو ڈرانا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایسا دین دیا ہے جو سکون دینے والا ہے, اطمینان دینے والا ہے, محبت پھیلانے والا ہے, ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے والا ہے. اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ جو سب سے بڑا سچ ہمارا کیا ہے؟ ہم ہر نماز میں نا, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر, رکو میں جاتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, سجدے سے اٹھ کے اللہ اکبر. اللہ اتنی دفعہ اللہ اکبر, ایک نماز میں اتنی دفعہ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے کس سے بڑا ہے؟ یعنی بڑا ہے, وہ بات بڑی پیاری ہے عربی کی, لیکن اللہ بڑا ہے کس سے بڑا ہے؟ آپ ایک طرح کا یہی کہہ رہے ہیں نا, اللہ سب سے بڑا ہے, ساری چیزوں سے بڑا ہے, میری خواہشات سے بڑا ہے, جو میں نے گناہ کیے ہیں ان کے بدلہ لینے سے بہت بڑا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بڑا ہے. لیکن انسان اصل میں اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے. اگر نماز کے آگے پیچھے اسی انسان کو آپ دیکھیں نا, میں تو اس کو دیکھ نہیں سکوں گا, میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا, میں اس کی ادھر بیٹھوں گا نہیں, میرے گھر میں وہ انٹر نہیں ہو سکتے. واٹ؟ آپ تو اپنے آپ کو اکبر کہہ رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ نماز میں اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ 10 دفعہ سوچیں کہ آپ یہ سچ بول رہے ہیں یا آپ کے دل میں کچھ اور بیٹھا ہوا ہے اور آپ یہ بے یقینی کے ساتھ اللہ اکبر نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے, لیکن انسان جھوٹ بولتا ہے, اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. اپنا تکبر اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور لگا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نماز میں بھی جب اللہ اکبر کریں تو دل سے کریں, سچ بولیں, ہاں مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے.
اپنے نفس کو بڑا سمجھنا اور متکبر انسان، میں کہتی ہوں تکبر تو ایک ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر ہوگا، انسان جنت میں نہیں جا سکتا. ادھر تو ہم بہت چیزیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے دل کے اندر. سوچے تو صحیح یہ سچ ہم کس دل کے ساتھ بول رہے ہیں، ہم عام زندگی میں کیسے ہیں. کوئی بھی بندہ نا یقین کرے کتنی بڑی بڑی کسی کے اندر خرابیاں ہونا، جو متکبر ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس قدر اور سے کرہت والی زندگی ہوتی ہے اس کی. یعنی آپ کو کراہت آتی ہے، آپ کے دل خراب ہوتا ہے، ایسے دل کہتا نہیں 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 اس بندے کے ساتھ نہیں بات کرنی، دل خراب ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، خوش نہیں ہوتا. ہم نے تو یہ سوچنا ہے اللہ ہم سے خیر پھوٹے. ہم وہ جو آیت نور ہے نا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ تو جلنے کے لیے جیسے چراغ بیٹھا ہے، تیل میں آگ بھی نہیں لگی اور وہ جلنے کے لیے اور روشنی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ہمیں تو نیکیوں کا نہ بھی پتا ہو تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں کریں، پوچھ پوچھ کے لوگوں کو دیں. ہمارے اندر تو اتنی خیر ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سنبھالے نہ سنبھلے، جو ہمارے پاس بیٹھ جائے، جو گزر جائے، جو دیکھ جائے وہ بھی خیر لے کر جائے. ہم نے تو ایسے بننا ہے. جی جائے گی کہ ہماری زبانیں کچھ کہتی ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں نا، ایسے ہم نے سیکھ لیا یہ کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے سچ بولنا ہے اپنے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ، سچ ہی سچ بس. اب ہم نے ایک طرح کا بندہ بننا ہے اور دو طرح کے نہیں بننا. ایک طرح کا کو سورۃ الفاتحہ میں جو بتایا ہوا ہے، جس پہ اللہ نے انعام کیا، اللہ آپ نے مجھ پہ انعام کیا ہے، ایمان کا، علم کا نور دے دیا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں نے پڑھ لیا ہے. اللہ مجھے اسی کیٹیگری میں ڈالنا، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا. اور مجھے مغضوب یا ضالین نہ بنانا، وہ نہیں میں بننا چاہتی، کیونکہ مغضوب وہ ہوتا ہے جو علم کے ساتھ نافرمانی کرے. اب ہمارے کانوں سے علم گزر چکا ہے، اللہ ہمیں مغضوب نہ بنانا، ہم نے مغضوب نہیں بننا. ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ساری باتیں ہم مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، اور ہم نے بھٹکا ہوا بھی نہیں بننا، ایسا جو کہے اوکے اوکے میں ابھی کرتی ہوں، ابھی کروں گی، کل سے شروع کروں گی. جھوٹ نکل گیا تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، پھر ٹھیک ہو جاؤں گی. نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا تھا، بس یوسف کو مار دو، اس کے بعد صالحین میں سے ہو جانا. ایسے نہیں کرتا مومن، مومن ڈرتا ہے. تو علم آ گیا ہے تو ہم نے علم کے ساتھ مغضوب نہیں بننا، اور علم حاصل کرنے کی کوشش میں یہ نہیں کہنا کہ ہائے ہائے اب سن لیا تو پھر کرنا پڑے گا، سنو ہی نہ، اس پہ بھی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا جہان کے ڈرامے، فلمیں، گانے سن لیے اور دین نہیں سنا جو فرض تھا آپ کے اوپر. ہر فضولیات سن لی لیکن یہ نہیں سنا، تو اس پہ بھی پکڑ ہوگی. تو سچی بات یہ ہے، میں آپ کو دل سے بتا رہی ہوں کہ جب تک علم نہیں نہ ہوتا تو انسان دین کو بھاری سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ برڈن میرے کندھے پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ جیسے بدو نہیں سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ وہ اپنے گلے کا پٹا سمجھتے تھے دین کو، اسلام کو، اور بس سوچتے تھے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم پر جائیں اور واپس نہ آئے تو ہم یہ پٹا اتار کے پھینکیں، کہ ہمیں مشکل لگتی ہے چیزیں. تو جب تک علم نہیں نہ ہوتا تو انسان یہ سمجھتا ہے ہائے نمازیں بھاری، روزے بھاری، صدقہ بھاری، زکوٰۃ بھاری، لوگوں کے ساتھ خیر کام کرنا بھاری، سچ بولنا بھاری. لیکن جیسے ہی علم آتا ہے نا تو انسان کیسے جیسے فری ہو جاتا ہے، کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں. دین ایسے لگتا ہے کہ بھاگ بھاگ کے دین کو پکڑ کے انسان اپنے گلے لگائے کہ اللہ تیرا بنایا ہوا دین تو اتنا خوبصورت ہے، محبت پھیلانے والا ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، دلوں کو خوش کر دینے والا ہے، دلوں کو غلامی سے نجات دلاتا ہے، ہتھکڑیاں کھول دیتا ہے اور انسان فری ہو جاتا ہے
آزاد اور مزے سے نیکی کر کے اپنے دل میں خوش ہوتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بے چین کرتی ہے، بری بات اس کو بے چین کرتی ہے، اور نیکی کی بات اس کو خوش کر دیتی ہے. تو سچ علم کے ساتھ اور دین کو جاننا اس قدر خوبصورت چیز ہے کہ انسان کو زندگی کا مزہ آنے لگ جاتا ہے. کام وہی کر رہا ہوتا ہے، وہی زندگی ہے آپ کی، وہی آپ نے اپنے سسرال والوں کے لیے اسمائل کرنی ہے. تو آپ کو پتا چل جاتا ہے اس اسمائل پر مجھے ریوارڈ ملے گا صدقے کا، الحمدللہ کیوں نہیں مسکراؤں. ایک دم آپ کی زندگی ہلکی بھی ہو جاتی ہے اور خوبصورت بھی ہو جاتی. اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا تو آپ کہتے ہو الحمدللہ میری نیکی کا اور زیادہ اجر ہو گیا، اچھی پکی جم کے بیٹھ گئی. آپ کو لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھنا نہیں پڑتا، آپ لوگوں کے ہاتھوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، غنی ہو جاتے ہیں. دوسروں کو دیکھ کے آپ کا ریئیکشنری نہیں ہوتی زندگی کی، یہ میرے ساتھ اچھا کرے گی تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گی. آپ اس سے غنی ہو جاتے ہیں، آپ اتنے امیر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کے ریئیکشنز کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی. سبحان اللہ، اٹس سچ اے بیوٹیفل دین. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہم کو سمجھ آ جائے اور ہم خوش ہو جائیں. اگلی حدیث کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عن ابن شہاب ان حمید بن عبد الرحمن اخبرہ، نہیں اس سے اگلی حدیث ہے، یہ سے پچھلی، یہ جی یہ نہ یہ والی نہیں تھی. عن ابن شہاب ان حمید بن عبد الرحمن اخبرہ ان ام کلثوم بنت عقبہ اخبرته، کہ ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن نے انہیں خبر دی کہ ان کی یعنی حمید کی والدہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی، نہیں ہے وہ بندہ جھوٹا، یصلح بین الناس، جو کہ لوگوں کے باہم صلح صفائی کرانے کی کوشش کرتا ہے، فینمی خیرن، تو اچھی بات کو نشو نما دیتا ہے، اچھی بات کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے، او یقول خیرا، یا اچھی بات کہہ دیتا ہے. اچھا، اس میں یہ جو ینمی کا ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہے، یہ اس کا روٹ لیٹر ہے نون میم واو، نشو نما دینا. یعنی فینمی خیرن کا مطلب ہے کہ وہ خیر کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، تو اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ جو انگلش میں آیا نا انوینٹنگ گڈس، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو جھوٹ کی اجازت دی جا رہی ہے، آپ کھلا جھوٹ بولے، نہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اچھی بات ہو اس کو سٹریس کر کے بتا دیجئے، غلط بات کو چھپائیے تاکہ تعلقات میں بہتری آئے. جیسے دو بہنوں کی لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آپ نے صلح کرنی ہے، صلح کرانی ہے ان دونوں کی آپس میں، تو اب آپ کیا کریں گی؟ آپ نے یہ نہیں کہنا، وہ اس کے ساتھ بیٹھے تو کہ ہاں وہ تمہارے بارے میں یہی کہہ رہی تھی، ہائے کتنی بری بات ہے، اور دوسری کے پاس جائے تو کہیں ہاں وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، کتنی بری بات ہے، ان کی باتوں میں ملا نہیں. جس وقت وہ کہہ رہے ہوں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں وہ تو آپ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ کہ نہیں اس نے میرے خلاف یہ کیا، نہیں وہ تو آپ سے بہت پیار کرتی ہے. آپ کو کیسے پتا؟ ہاں مجھے پتا ہے، ہنس کے کہیں ہائے آپ کو بتا نہیں سکتی، پتا ہے بہت پیار کرتی ہیں آپ سے. اب ظاہر ہے بہن سے پیار ہی کرتی ہے کہ نہیں. آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ کیا، خیر کو اتنی دفعہ کہیں کہ خیر جم جائے اور فساد ختم ہو جائے.
وہ کہتی رہی کہ اس نے یہ کیا, آپ کو, مجھے تو یہی پتا ہے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی. اور وہ پوچھتی ہاں کیسے آپ کو پتا؟ مجھے پتا ہے نا, مجھے پتا ہے, میں سچ بتا رہی ہوں آپ کو, اور یہ سچ ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. خیر کو بار بار ریپیٹ کرنا, خیر کو سٹریس دے کر کہنا, اتنا کہ دوسرے بندے کو یقین آ جائے. اب اگر وہ اس وقت, جس وقت آپ صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں, اس کے دل میں اس کی دوسرے کی محبت ڈال رہے ہیں, چاہے وہ آپ کا یقین نہیں بھی کرے گا نا, اور آپ نے ایک بات کو 10 دفعہ کہہ کر آپ ادھر سے اٹھ کر آ گئے, یقین کریں کہ اس کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی ہوگی. وہ بیج آپ نے ڈال دیا اور وہاں پر پودا محبت کا اگنے شروع ہو گیا. لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے, اور لڑائی انتہائی ناپسند. ابھی میں کسی کا سن رہی تھی واقعہ, وہ ایک شیخ ہیں جو غسل والی جگہ پہ آتے ہیں نا, وہ سناتے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. تو انہوں نے سنایا کہ ایک عورت کا جنازہ آیا, اور پتلی سی عورت تھی کوئی, تو جو غسل دینے والی وہاں کی جو ہوتی ہے نا, جو جن کو بلاتے ہیں, جو والنٹیئرز ہوتی ہیں, تو وہ آئی, تو جیسے وہ اس عورت کو شفٹ کرنے لگے وہ غسل والے اس کے اوپر اسٹریچر سے اٹھا کر, اور اس پہ ہوتا ہے نا وہ مطلب رکھ کے کپڑے, تو چادر کے ساتھ ایک بیڈ سے دوسری جگہ پر موو کرتے ہیں. تو جیسے ہی موو کرنے لگے تو وہ اس عورت نے, مری ہوئی عورت نے اس اسٹریچر کو پکڑ لیا اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے. تو یہ ڈر کے پیچھے ہٹی, وہ جو غسل دینے والی تھی, اس نے کہا یہ عورت زندہ ہے, میں نے نہیں اس کو غسل دینا. وہ ڈر کے پیچھے ہو گئی. تو وہ جو گھر والیاں تھیں انہوں نے بھی یہ سین دیکھا, وہ بھی ڈر گئے. اب وہ کہتی جائے میں اس میت کو غسل نہیں دوں گی جب تک ڈاکٹر آ کے دیکھے نہیں کہ عورت زندہ ہے. تو جب شیخ کو, وہ جو ادھر کے مسجد کے امام تھے, ان کو کال کی, اور انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ اس کو غسل دے رہی ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو زندہ ہے, میں کیسے دوں, اس نے پکڑا ہے, اور ان عورتوں نے بھی دیکھا ہے, اور میں نے بھی دیکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فوت ہوئی عورت ہے, دیکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں, تک ڈاکٹر نہیں آئے گا. ڈاکٹر آ گیا بڑی مصیبت سے. انہوں نے کہا بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے, وہ جب پیسے بھی بڑے لگ جاتے ہیں اور ان کو بلانے میں. انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہوتا ہے دیکھیں آپ, زندہ بندے کو کیسے دفن کریں. تو جب وہ ڈاکٹر آئی تو انہوں نے سارا چیک کیا, تو ان کی تو کافی گھنٹے پہلے, جیسے آپ کہہ رہے ہو, ڈیتھ ہوئی ہے, اور سارے جو ہے نا انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ فوت ہوئی ہے. اب جب یہ دوبارہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے جب دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی, دوبارہ اس نے پکڑ لیا اس کو. اب تو اس نے توبہ کی, اس نے کہا میں نہیں کروں گی, اور ساتھ میں کونے میں جا کے بیٹھ کی. تو اس کی جو بیٹی تھی عورت کی, وہ آئی اور اس نے کہا دیکھیں میری امی فوت ہو چکی ہیں, آپ میری مدد کریں. اور اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کی امی کیا کرتی تھی, کون سی ان کی عادت تھی, آئی نیڈ ٹو نو. اس کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا آپ میری امی کی انویسٹیگیشن چھوڑیں اور آپ جو ہے نا ان کو غسل دیں. اس نے کہا میں نہیں غسل دوں گی بالکل بھی, جب تک آپ مجھے نہیں بتاؤ گے. اس نے کہا آپ غسل دے دیں, میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی. تو انہوں نے کیا کیا, بڑے مشکل سے, وہ کہتی ہیں اتنی پتلی عورت, اتنی بھاری میت تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی ساری عورتوں کی کمرے ٹوٹ رہی, وہ کیوں نہیں اٹھ رہی عورت. اور اس کو غسل دے کے, اور جیسے بھی انہوں نے کرنا تھا سارا کچھ ہو گیا. تو پھر اس نے اس کی بیٹی کو پکڑا کہ اب آپ بتاؤ, کیونکہ آپ بتاؤ گی تو ہم نام لیے بغیر لوگوں کو عبرت کے لیے ضرور بتائیں گے کہ ایسا کام نہیں کرنا ہوتا جس کی وجہ سے آخر وقت میں اتنی تکلیف ہو. تو اس نے بتایا کہ یہ کیا میری امی جو تھی, یعنی اربن تھی نا, تو کہتے ہیں کہ یہ کرتی ہوتی تھی کہ ایک کی بات دوسرے کو جا کے لڑتی تھی اور ان کی آپس میں لڑائی کراتی تھی. تو جب لوگ لڑتے تھے تو یہ خوب ہنستی تھی اور خوش ہوتی تھی. اتنا اس کو اس میں مزہ آنے لگ گیا کہ اتنی لڑائیاں کرائیں کہ محلے والے اور رشتے دار ان کو بلانے سے رک گئے. کہ کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا میری امی کو نہیں بلاتے تھے, کہ ان کو پتا تھا کہ ایک کی بات اٹھا کے دوسرے کو بتائیں گی اور لڑائی ہو جائے گی. بہنوں کو لڑا دیتی تھی, بھائیوں کو لڑا دیتی تھی کہ یہ دیکھو تمہارے باپ نے اس کو یہ تحفہ دے دیا تمہیں نہیں دیا, اور وہ آپس میں لڑتے تھے. تو کہتی ہے کہ پھر بھی میری ماں ڈھیٹ ہو کے تو فنکشنز پہ پہنچ جاتی تھی اور لوگ ڈرتے تھے. تو اتنا اس کو مزہ آتا تھا اس لڑائی میں کہ ایک دن یہ جب گھر آئی تو اس نے منہ سے وہ عورت
آواز نکالی. وہ جو عورتیں ہیں وہ نہیں او کی آواز نکالتی ہے عرب نے, جب شادی ہوتی ہے تو ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے چیخ کی سی آواز نکالتی ہیں. تو چیخ ایسے ایسے خوشی کا نعرہ ہوتا ہے وہ ان کا, عربیوں کا. تو وہ مارا تو گھر والوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہتی ہے آج کی لڑائی کرا کے آئی ہوں. تو انہوں نے کہا یہ کوئی اچھی بات ہے, اب ہم یہاں سے گھر بدلیں گے. کہ لوگ اس کیوں کر بدلو گے, میں تو ادھر ہی رہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ کتنی بری بات ہے یہ کہ لوگ ہمیں کتنا برا سمجھتے ہیں, آپ کی وجہ سے آپ کے بچوں کو بھی برا سمجھ لگ گئے ہیں, ہمیں بھی کوئی نہیں انوائٹ کرتا, ہمیں بھی کوئی پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا تم مجھے میرا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو, میں اللہ کو دیکھ لوں گی. کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے دیکھ لے گا یا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کچھ, اس نے کہا میں اللہ کو دیکھ لوں گی. اور پھر یہ جب مری ہے تو اس طرح کے اس کو یعنی میت ہی جانے کی کوشش نہیں, اس کو آخری سفر جو ہے وہ ناپسند ہو رہا تھا اور میت جو اس کی بھاری ہوگی. تو آپس میں صلح کرانا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ لڑائیاں انسان کروائے. کتنے سارے لوگوں ہمارے میں یہ ہوتی ہے خرابی, اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ساری زندگی ہم اپنے آپ کو ڈسکور ہی نہیں کرتے کہ میری برائیاں کون سی ہیں, میری میں کون سی چیز ہے جو لوگوں کو بری لگتی ہے یا لوگوں کو تنگ کرتی ہے. اگر خود سے ڈسکور نہیں نہ کر پا رہے تو لوگوں سے پوچھ لیں کہ سچ سچ مجھے بتا دو کہ ڈو یو سی اینی تھنگ وچ از بیڈ, جو میں اپنے اندر سے نکالوں, میں اپنے آپ کو امپروو کر سکتی ہوں. تو اب یہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان میں صلح کراتا ہے اور خیر کو نشو نما دیتا ہے یا خیر کی بات کہتا ہے. تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کا دین صلح صفائی والا ہے, محبت والا ہے, محبت پھیلانے والا, لوگوں کو جوڑنے والا, لوگوں کو توڑنے والا نہیں ہے. ہر چیز دیکھیں, جماعت کی نماز کیا ہے, لوگوں کو جوڑنے والا. جماعت میں تو آپ کو پتا چلتا کتنے لوگوں کو آپ تسلی دے دیتے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں, کتنے لوگ آپ کو اپنی پریشانی بتا کے کہتے ہیں دو کمیونٹی بیسڈ وہ عبادت ہوتی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں, جانے, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, ایک دوسرے کو تسلی دیں, مدد کریں. تو اللہ ایسا ہے. اب جب آپ کسی کی دیکھیں کہ لڑائی ہو رہی ہے تو گوسپ کے خوشنو عورتیں پتہ کیا کہتی ہیں, بتا رہی ہوں کہ کہتی ہیں ہائے اگر ہم گوسپ ہی نہ کریں تو پھر زندگی کہ انسان کو گناہوں سے بھر لے اور کہے کہ میں نے انجوائے کیا. یہ تو وہی حساب ہوا نا کہ کریڈٹ کارڈ آج یوز کریں تو کل پیمنٹ دینی ہوئے گی, تو یہ کریڈٹ کارڈ یوز ہو رہا ہے اور قیامت کے دن پیمنٹ کرنی ہوگی. استغفر اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. انڈیا کے لوگوں کی اگر مغرب ہو گئی نا تو وہ چلے جائیں پھر اور نماز پڑھ لیں. اچھا, کوئی بات تو نہیں کرنی اس کے بارے میں, یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ جو لوگوں کی صلح صفائی کرانے کے لیے کوئی بات کرے خیر کی یا سچ کو بڑا کر کے دکھائے تو وہ جھوٹا نہیں ہے. میں ایک السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک بات بتاؤں, میں نے خالی نوٹس کیا کل کسی کے کیا کہتے ہیں شادی ہو رہی ہے کوئی بچی کی, تو درس تھا تو ہم گئے ہوئے تھے ادھر. ماشاءاللہ بہت اچھے گھر میں شادی ہوئی ہے. But I just wanted to share my feelings. I don't know. Because I know the other girls that were there too. اور آج کل بچیوں کی شادیاں اتنی جلدی نہیں ہو رہی ہیں اور رشتے اچھے مل نہیں رہے ہیں. So I just felt کہ ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی جگہ ہوئی ہے. They really love her and بہت ساری چیزیں like they were giving her. تو وہ جو I just felt کہ اتنا شوشا ہو جاتا ہے. ادر بچیاں جن کی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, they feel so کہ پتہ نہیں ہمارے ایسا کبھی ہوگا بھی کہ نہیں. I felt like اگر آپ کو دینا بھی ہے اپنی بہو کو یا if you want to give it to your son-in-law, just do it in within the family. Don't do it in such ایک تو شوشا ہو جاتا ہے اور اس سے سب کے دل خراب ہوتے ہیں. And I just felt کہ جن کا نہیں ہو رہا ہے, because I know دوسری بچیوں کے حالات کیا ہے, سب کو تو نہیں پتا ہوتا.
So I just feel like ہم لوگ اتنا شوشا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ دیز آر گڈ پیپل، ماشاء اللہ بہت اسلامک پیپل ہیں، بٹ دے جسٹ وانٹ ٹو شو دے ہم نے اپنی بہو کو یہ دیا ہے. آئی تھنک ود ان دا فیملی ہونا چاہیے. اتنا دوسری بچیوں کے سامنے یا دوسرے عورتوں کی جو ٹرائی اتنا کر رہی ہیں اور نہیں ہو رہا، ان کے دل میں کتنی خرابی آتی ہوگی. لائک یو نو وی شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگ. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ خوش تو ہو رہے تھے لوگ، بٹ اندر مجھے پتا ہے کہ کھچڑی کیا پک رہی ہے. رائٹ. ہاں، یہ بھی اصلاح بین الناس ہوتی ہے نا، کہ لوگوں کے دلوں میں بے چینیاں نہیں کریٹ کرنی، دکھ نہیں ڈالنا، کیونکہ ضروری نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر صاحب نعمت جو ہے محسود ہے، یعنی حسد کیا جاتا ہے، محسود ہوتا ہے نا وہ حسد. تو آپ اپنی نعمتوں کی حفاظت کریں. آپ بچیوں جو کچھ بھی دے رہے ہیں، یہ کام سارے لوگوں میں اصلاح پیدا کرنے کے ہوتے ہیں، کہ آپ اپنی نعمتوں کو چھپائیں، لوگوں کے دلوں کا خیال کریں کہ ادھر کس کس کو انوائٹ کیا ہوا ہے، وہ کیا سوچ سکتے ہیں. یعنی ایمپتھی جو ہوتی ہے نا، کہ اس کے اس میں سچویشن میں جا کے یہ سوچیں کہ کیا ہوگا. باقی میں سچ بتاتی ہوں ذکیہ بہن کہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کانشیسلی بندہ کرتا ہے، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ دین والے ہیں، کانشیسلی نہیں کرتا، لیکن کانشیسلی ہونا چاہیے. آپ وی نیڈ ٹو بی ویری شعوری طور پر مسلمان ہو کر سوچیں. ہم کو شعوری طور پر ہر چیز کا سوچنا ہوتا ہے کہ ریزلٹ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل جو دی ہے نا، ہم نے آج کل ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ عقل نہیں استعمال کرنی. run like a herd wherever there is a sound. بس بھاگو آپ چپ کر کے. اب یہ اگر رواج ہے تو رواج کو بھی آپ سوچیں کہ اس کے امپیکٹ کیا ہوگا باقی کی سوسائٹی کے اوپر، باقی کی آڈینس کے اوپر، یا جو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اچھا امپیکٹ ہے یا برا؟ جو میں نے وہ بتایا تھا نا کہ ان خاتون نے کیا کیا تھا، میں ان کا نام نہیں لیتی کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو. انہوں نے کیا کیا، ان کے بیٹے کی شادی تھی اور انہوں نے سب لوگ جو انوائٹڈ تھے نا، سب لوگ جو انوائٹڈ تھے ان کے ینگ بچوں کو تحفے دیے تھے. کین یو بلیو دیٹ؟ There were bags and bags full packed چیزیں، پیکڈ تحفے. ایسے نہیں کہ اچانک نکال کے وہ تمہارے لیے کچھ نہیں رہ گیا یہ لے لو، تمہارے لیے کچھ ہے. نہیں 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 نہیں، لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے پیکڈ تحفے. جو بچے آئے ہوئے تھے انہوں نے سب کو بلا بلا کے اسٹیج پہ اور ان کو تحفے دیے. ہاں، اس طرح کی کوئی چیز ہو تو کریں نا آپ، کہ جس سے ساروں کے دل خوش ہو جائیں. انہوں نے ساروں کو دعا کی کتابیں بھی دی، ہر فیملی کو دی، یہ بھی دی. اب مزہ آیا نا شادی کا، کہ اگر آپ نے تحفے اپنی بہو کو دے رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں تو باقی لوگ بھی محروم نہیں رہے، سب کو ملے ہیں. تو اصلاح بین الناس تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہوں. چلے جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن ابی الحوراء السعدی قال، سیدنا ابو الحوراء سعدی سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قلت میں نے کہا، للحسن ابن علی، حسن ابن علی سے، ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز یاد کی ہے، کوئی چیز سنبھال کے رکھی ہے، کوئی بات آپ کو یاد رہ گئی ہے؟ قال، انہوں نے کہا، حفظت، میں نے یاد رکھے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات، ان کی باتوں میں سے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ چھوڑ دے وہ چیز جو تجھے شک میں ڈالے اور اس کو اختیار کر لے جو تجھے شک میں نہیں ڈالے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ سچ کے پہلو میں کس طریقے سے، کس کانٹیکسٹ سے یہ بات لی جا رہی ہے کہ جس بات میں آپ کو کنفرمیشن نہ ہو، آپ کو شک ہے جس بات میں، اس کو چھوڑ دیں، ایزی کام. اور جس بات میں آپ کنفرمڈ ہے کہ یہ بات سچی، آپ وہ کہہ دیں. یہ ہے اس کا مطلب. جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو. آپ کے پاس پوسٹ آئی ہے واٹس ایپ کی اور آپ کو شک سا لگ رہا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں، چھوڑ دیں،
آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لیو اٹ. کوئی ایسی حدیث کہیں سے پکڑ کے چھوٹی سی کوٹ وہ کٹ پیسٹ کر کے وہ لوگوں کو فارورڈ کر دیں, تاکہ آپ کو اگر دل کی تسلی چاہیے کہ میں نے کچھ نہ کچھ بھیجنا ہے تو سینڈ سم تھنگ وچ از فار شیور کنفرمڈ. اور جس چیز کے بارے میں آپ کے دل میں شک کر رہا ہے پتہ نہیں بھیجوں تو کہیں سے کوئی سے آواز نہ آ جائے کہ غلط ہے, یا اور مجھے بھی کنفرم نہیں ہے, جسٹ ڈیلیٹ اٹ, ڈونٹ سینڈ اٹ ٹو ادرس. دیٹس اٹ. ایزی لائف. It's such an easy life. سبحان اللہ. And it is easy religion. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ, کہ بے شک صدق, سچائی, وہ کیا کرتی ہے, طمأنینۃ, کہ وہ اطمینان دیتی ہے, وَإِنَّ الْكَذِبَ, اور بے شک کذب, ریبۃ, شک پیدا کرتا ہے, بے چین کر دیتا ہے. ریب کس کو کہتے ہیں؟ بے چین کر دینے والے شک کو, جو آپ کو ریسٹ لیس کر دیتا ہے. تو سچ آپ مجھے دل سے بتائیں کہ ایسی یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ جب آپ کوئی سچی چیز بھیجتے ہیں یا سچی بات کرتے ہیں تو آپ کے دل کو اطمینان ہوتا ہے, آپ سکون سے رہتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی کوئی چیز ایسی فارورڈ کر دی ہو جو کنفرمڈ نہ ہو اور لگتا ہو کہ جھوٹی ہے, تو وہ آپ کے دل کو اتنا بے چین کرتی ہے, اتنا بے چین کرتی ہے. یا آپ نے کہیں کوئی بات ایسی کر دی ہے, ایگزیجریشن کر دی ہے, آپ کو پتہ تھی یہ بات اتنی تھی نہیں لیکن آپ نے ایگزیجریٹ کر دیا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے, تو آپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ سچ بولیں, بہت بے چینی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا, وہ آپ کے دل پر کام کرتا ہے. It works on your heart. جیسے کوئی سرجن جو ہوتا ہے نا, وہ کھول کے دل کو کی صفائی کرتا ہے نا, اور وہ اس میں سے گند بلا نکالتا ہے, اس کی شریانوں کو کھولتا ہے, اس کے بیچ میں پیچ لگاتا ہے, اس کو پھر اوپن ہارٹ سرجری ہو جاتی ہے. اس طریقے سے یہ ریلیجن جو ہے نا ہمارا دین ہمارے دل کی صفائیاں کر دیتا ہے, اندر سے ساری بند شریانے کھول دیتا ہے. وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈکا لگا ہوا ہے, ایسے وہ بند ہوتی ہے نا کہ صحیح بلاکیج ہوئی ہوتی ہے, اس کو کھول دیتا ہے اور سکون ہو جاتا ہے, سکون آرام سے سرایت کر جاتا ہے, آرام سے پمپ ہو رہا ہوتا ہے. تو بچوں کو بھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے جھوٹ بول دیا نا. وہ بچوں کو میں کہانی سناتی ہوتی ہوں کہ ایک بچہ تھا, وہ اپنے دادی کے پاس رہنے کے لیے گیا فارم کے اوپر. اس کی دادی کا فارم سا تھا, اس نے جانور پالے ہوئے تھے. تو بچوں کی کہانی بنائی ہوئی لیکن ہے بڑی کام کی کہ وہ کہتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ صبح کے وقت باہر گیا اور کھیل رہا تھا, دادی نہیں تھی, تو پتھر اٹھا کے, جیسے بچے مارتے رہتے ہیں, تو یہ پتھر اٹھا کے مارا اس نے, تو دادی کی جو فیورٹ ڈک تھی اس کو لگ گیا, وہ بطخ مر گئی. اس کو اتنا ڈر لگا اور اس نے جیسے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا, اور دیکھا تو بہن جو اس کی ساتھ آئی ہوئی تھی وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی. تو اس نے کہا اچھا بچو اب دیکھو تم. تو یہ بھاگتا بھاگتا اس کے پاس گیا اور اس نے کہا دیکھو دادی می کو نہ بتانا کہ میں نے اس کو مارا ہے. تو نے کہا اچھا پھر میری بھی ساری تم باتیں مانو گے. اس نے کہا ہاں ہاں تم فکر نہ کرو, لیکن تم نے نہیں بتا. تو دادی نے کہا کہ ہائے اللہ, یہ کس نے ماری, یہ کیسے مر گئی؟ تو سب سے پہلے جو جھوٹا تھا اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا, کہ جھوٹ بول دیا. اب کیا ہو کہ دادی نے کہا چلو بھائی بہتر مال جانا ہے, میں نے جو ہے نا بیٹے آپ کو لے کے جانا ہے, لڑکے کو کہا. تو اس نے کہا جی جی میں چلوں گا. تو بہن کہتی خبردار, یہ تو دادی اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا, میں جاؤں گی. تو اس نے کہا نہیں دادی میں جا رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے. تو اس نے کہا ہاں یاد نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں دادی بھی میرا دل نہیں چاہ رہا, آپ اس کو لے جائیں. پھر جب برتن سنبھالنے کی باری آئی تو اس نے کہا بیٹی کی باری ہے آج, اب وہ برتن سنبھالے گی. اس نے کہا نہیں دادی می, میرا بھائی کہہ رہا ہے وہ کرے گا. تو بھائی کہتا نہیں میں نہیں کہہ رہا. تو کہتی آپ کہہ رہے ہو. وہ کہتے ہیں جی دادی میں کروں گا. وہ کہتی ہے اس کو ہو کیا گیا؟ اب جب تیسرا وقت آیا نا کہ لڑکی نے ایسے اس کو ڈراوا دیا, اس نے کہا یو نو واٹ, دیٹس اٹ, دیٹس ٹو مچ دادی می, آئی نیڈ ٹو ٹیل یو سم تھنگ. اینڈ شی سیڈ واٹ. نے کہا وہ جو آپ کی بطخ مری ہے نا وہ میں نے ماری. وہ پتھر مارا تھا, میں تو مارنا نہیں چاہتا, تو اس کو لگا, انہوں نے گلے لگا کے کہا میرا بچہ, کتنی تکلیف اٹھائی میرے بیٹے نے, کوئی بات نہیں بچے مر گئی تو مر گئی, اب ہم کیا کریں,
غلطی سے ہوئے. اس نے کہا ٹھنڈا سانس لے کے, یا اللہ میں نے یہ 2 دن کتنی تکلیف سے گزارے ہیں جھوٹ بول کے, اگر میں پہلی دفعہ میں سچ بول دیتا تو میری دادی نے اسی طرح مجھے گلے لگا کے مجھے معاف کر دینا تھا, لیکن شیطان نے مجھے کس طرح خوف میں اور بے چینی میں مبتلا رکھا. تو جھوٹ کے ساتھ اور شک کے ساتھ بے چینی آتی ہے, اور سچ کے ساتھ اطمینان آتا ہے. جیسے انسان سچ بول دیتا ہے نا, چاہے کتنا بھی مشکل ہو, تو انسان بالکل مطمئن رہتا ہے. اور اگر جھوٹ بول دیتا ہے تو ہر وقت ڈرتا ہے کہ ابھی لوگ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے, ابھی پتہ چل جائے گا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. تو شیطان ہے بڑا کننگ, وہ کہتا ہے انسان کو کہ جھوٹ بولو اور تم اس سچویشن سے نکل آؤ گے. لیکن پھر جب بندہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کو بے چینی اور تکلیف میں دیکھ کے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اب یہ بے چین ہو گیا. یہی تو میں چاہتا تھا کہ یہ بے چین ہو, یہ سکون میں نہ رہے. اس کا گول ہی سارا یہ ہے کہ ہم بے چین رہیں. تو ہمیشہ سچ چاہے کتنا بھی بھاری ہو نا, کتنا بھی مشکل ہو, وہ بول کے اپنے آپ کو آزاد ہی رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کو اطمینان دے گا. چاہے وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان میں ہو. کبھی ہوتا ہے عورتیں جھوٹ بولتی ہیں, جاتی اپنی امی کے گھر ہیں اور کہتی ہیں ہم سہیلی کے گھر گئی تھی, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ دیکھ لے بندہ کہ وہ کہاں گئی تھی, پھر کتنا بڑا جھگڑا کریٹ ہو جائے, کتنی مشکل ہو جائے. وہ ڈانٹ کھا لینا اور سچ بول کر وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ جھوٹ بول کے اپنا اعتبار بندہ کھو دے. کیونکہ اعتبار کھوتا ہے, پھر وہ سچ بھی بول رہے ہیں تو پھر وہ دوسرا بندہ ان کو جھوٹا سمجھتا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم نے پوری یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جھوٹ سے جتنا, کیونکہ جھوٹ سے 1 میل دور فرشتے چلے جاتے ہیں, نہیں پاس آتے, بو آتی ہے اس بندے سے جو جھوٹ بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان دے اور سکون دے. ٹائم کیا ہو گیا ہمارا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. اوکے, آخری حدیث ہم فنش کریں گے. عن بحث بن حکیم, بحث بن حکیم رحم اللہ کہتے ہیں, قال, انہوں نے کہا, حدثنی ابی, بیان کیا مجھ سے میرے ابو نے, عن ابیہ, انہوں نے اپنے ابو سے. ٹھیک ہے, یہ تبع تابعین لگ رہے ہیں کہ ابو جو تھے ان کے وہ تھے صحابی, پھر نہ دادا ان کے صحابی تھے, پھر ابو ان کے تابعی تھے, اور یہ تبع تابعی لگ رہے. تو انہوں نے کیا کہا, ان کے دادا نے کیا کہا, سمعت, میں نے سنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ویل للذی, تباہی ہے اس شخص کے لیے, یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم, جو بات بیان کرتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے تاکہ ہنسے اس کی قوم. یعنی وہ کسی گروپ کو ہنسانا چاہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. ویل اللہ, ویل اللہ, ہلاکت ہے اس کے لیے, ہلاکت ہے اس کے لیے. 3 دفعہ ہلاکت کی بات آ رہی ہے. کس چیز کے اوپر؟ ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹی بات کرنا. کیا ضرورت ہے یہ اپنے آپ کو ہلکا کرنے کی, کہ یہ کوئی ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ہنسائیں, ایگزیجریشن کریں, اور بات کا بتنگڑ بنا کر اور لوگوں کے سامنے ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولیں. یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں تھی. ایمان کا نقصان تو نہیں نہ کرنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, کہ ہمارا ایمان چلا جائے, بس لوگ مسکرا پڑیں, لوگ کھلکھلا پڑیں, لوگ ہنسیں. تو کس قیمت پر لوگوں کو ہنسا رہے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا. جب بھی کوئی سچ بولتا ہے نا تو اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جو چیز وہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ گھٹ جاتی ہے. اب دیکھیں, یہ جھوٹ بول کے ہنسا رہا ہے تاکہ لوگوں میں عزت ہو, لیکن وہ کیا کھو رہا ہے؟ اپنا اعتبار. لوگ جب اس سے معاملہ کرنے لگیں گے نا تو کہیں گے یہ مذاق میں جھوٹ بولتا ہے, یہ اصل میں بھی جھوٹ بولتا ہوگا, یہ سچا بندہ نہیں ہے, اس پہ اعتبار نہیں کر. ایک فیلنگ آ جاتی ہے, ایک اعتبار اٹھ جاتا ہے انسان کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ بے اعتباری پیدا ہو. ہر بندے کی عزت اس قابل ہے کہ اس کو اعتبار کیا جائے, اس کو رسپیکٹ دی جائے. لیکن جھوٹے کی رسپیکٹ لوگوں کے دلوں میں سے غائب ہو جاتی ہے, چاہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ اس کا نقصان بڑا ہے.
ایک تو جھوٹ متھے لگا اور دوسرا لوگوں کا اعتبار بھی جاتا رہا اس بندے سے. تو اس لیے میری پیاری بہنوں ابھی آپ نے پڑھا نا یہ والی حدیث کہ مذاق میں آگے کا چیپٹر مذاق کا ہے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ مذاق کس قسم کا ہو سکتا ہے, کس قسم کا, ہم کون سی لمیٹیشنز ہیں ہماری کہ کس حد تک جا کر ہم لوگوں کو مسکرانے کے لیے, مسکراہٹ کے لیے کوئی بات کہہ سکتے ہیں, اور کہاں ہماری لمٹ ہمیں روک دیتی ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سچا بنائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. رمشا اور سارے لوگ, میں کہانی سنا سکتی ہوں کہ نہیں؟ جی میم ابھی آپ سنا دیں بے شک 5 نہیں, آپ کی منٹ. مغرب کس وقت ہے؟ مغرب میں تو ٹائم ہے, آدھا گھنٹہ ہے. اچھا چلو میں جلدی سے سنا دوں گی, جی کیونکہ جی میں نے ہمیشہ آپ کو نا, میں نے یہ بک شروع کی ہے تو میں نے کہا ہم ساری بک آہستہ آہستہ پڑھیں گے. آج جی کے جو صحابی ہیں وہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی ہیں رضی اللہ عنہ, اور ان کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سنا چکی ہوں. وہ جب یہ مکہ آئے تھے تو سارے قریش نے ان کو پہلے ہی گھیر لیا تھا اور ان کو کہنے لگ گئے تھے کہ دیکھو آپ نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم دیتے ہیں اور ان میں جادو کسی کیفیت آ جاتی ہے, بندہ مبہوت ہو جاتا ہے, تو آپ بچ کے رہنا. تو یہ بہت بڑے شاعر تھے, تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تو نہیں سنوں گا. لیکن وہ جب عبادت کے لیے گئے بتوں کی اور وہ چکر لگا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں, میں سنوں تو صحیح, میں کوئی پاگل تو نہیں, میں تو پڑھا لکھا بندہ ہوں. تو انہوں نے روئی نکالی تھی اور سنا تھا اور اسی وقت کلمہ پڑھ لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو صورتیں سنائی تھی وہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق تھی. اور تو حضرت عمرو ابن دوسی نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی پیارا کلام ہے اور اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی نہیں سنا, اور انہوں نے شہادہ دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ پیغمبر ہیں. پھر کہنے لگے, حضرت طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ عرصے مکہ میں ہی رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن زبانی یاد کرتا رہا اور احکام سیکھتا رہا. تو پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے, میں ان کے پاس واپس جا رہا ہوں اور میں ان کو یہ اسلام کی بات بتاؤں گا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایک نشانی دے دے جو میری مددگار ہو, کہ میں لوگوں سے بات کروں تو وہ میری بات مان جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نشانی عطا فرما. یہ کہتے ہیں کہ میں چل کر اپنی بستی کے قریب ہی پہنچا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے ماتھے سے روشنی نکل رہی ہے, میری پیشانی پر جیسے چراغ سا روشن ہو, ایسے فیلنگ ہو جاتی ہے نا, اور دیکھ رہا ہوتا ہے انسان. تو کہنے لگے میں ڈر گیا اور میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ وہ نشانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے چہرے سے ہٹا کر میری کسی اور چیز میں ڈال دے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں اپنے قبیلے کو دین اسلام کے بارے میں بتاؤں اور وہ کہیں کہ تمہیں کسی بت کی بد دعا لگی اور تمہارے ماتھے کے اوپر یہ چیز آ گئی ہے. میرا یہ کہنا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک دم وہ روشنی ہٹ کر اور میرے نیزے کی بالائی حصے میں مرکوز ہو گئی, یعنی وہاں میرے نیزے کے بیچ میں چلی گئی, ایرو کے بیچ میں چلی گئی, اور وہ چمک رہی تھی جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا. اچھا, جب میں اپنے ابو کے پاس, میرے ابو میرے پاس آنے لگے تو میں نے کہا ابو جان آپ میرے سے دور ہی رہیے, اب آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہا. تو ان کے ابو بہت افسردہ ہو گئے کیونکہ یہ بہت عقل مند انسان تھے, یہ مشہور تھے اپنی سمجھ بوجھ کے لیے, اسمارٹنس کے لیے. تو باپ نے کہا کہ میرے بیٹے یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے. تو ان کے ابو نے کہا کہ بیٹے اس میں کون سی بات ہے, یعنی ان کو اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ یہ کبھی بھی کوئی بے عقلی اور ناسمجھی کا کام نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ میں بھی وہی دین قبول کرتا ہوں جو آپ نے قبول کیا. پھر وہ غسل کر آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا تم بھی مجھ سے دور ہی رہو کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں رہا. اس نے چونک کر کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو دین اسلام قبول کر چکا ہوں اور تمہارا اور میرا عقیدہ فرق ہو گیا. تو بیوی نے کہا کہ میرا بھی عقیدہ وہی ہے جو آپ کا عقیدہ ہے. اس طرح وہ بھی مسلمان ہو گئی. اور انہوں نے کیا کہا کہ وہ بت جس کی تم پرستش کرتی تھی نا, اس کے پاس جو ٹینک سا پانی کا انہوں نے ویسے حوض سا بنایا تھا, اسی سے جا کے غسل کرنا. اس نے کہا آپ کو اس بت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا مجھے کسی بت سے ڈر نہیں لگتا, وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا, ان کو تو ہم ختم ہی کریں گے. تو وہ غسل کر آئی اور پھر انہوں نے بھی قبول کر لیا. اچھا, حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے لوگوں کی؟
تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، کفر نے شدت اختیار کر لی ہے، اور قبیلہ دوس، ان کا دوسی نام ہے نا، الدوسی، طفیل بن عمر الدوسی. تو انہوں نے کہا کہ یہ حالات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کیا کیا، اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الدوس قبیلے کے تھے نا، انہوں نے کہا اب تو شامت آئی میرے قبیلے کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بد دعا کرنے لگے. میں نے افسردگی کے عالم میں کہا ہائے میری قوم، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کیا تھا، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات کہی. پھر آپ نے حضرت طفیل سے کہا کہ اب آپ اپنی قوم کی طرف بے دھڑک جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں وہ دعوت لے کر قبیلہ دوس میں چلا گیا اور لوگوں کو دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور بدر بھی ہو گئی، احد بھی ہو گئی، خندق بھی ہو گئی. اور اب جو میں وہاں پر پہنچا تو میرے ساتھ 80 خاندان تھے جو مسلمان ہو چکے تھے. یعنی فوکس ہو کہ انہوں نے وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمے لگایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دیا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں دین ہمارا کیا ہے، لوگوں کو اندر کرنے والا، اپنے ساتھ ملانے والا. کتنی خوشی ہو جاتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیز بھی مل جائے، چھوٹا چھوٹا تحفہ بھی تو کتنا پیارا لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شامل کیا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ جب بھی جنگ ہو تو ہم دائیں طرف جو کھڑے ہوتے ہیں لوگ، ہم ان میں سے ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی. اچھا پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے عمر بن امحا کے بت ذوالکفین کی طرف روانہ کریں. ایک بت تھا کہ میں اس کو نظر آتش کر دوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. کہنے لگے میں اپنی قوم میں سے ایک جماعت لے کر اس بت کی طرف چل پڑا. جب میں اور میرے ساتھی اس کے پاس پہنچے کہ جلا دیں تو بہت سارے مرد اور عورتیں اور بچے بھیڑ کی طرح جمع ہو گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا بت ان لوگوں کو تباہ کر دے گا جو بت کو تباہ کرنے کے لیے آئے. تو وہ سب کھڑے ہوئے تھے اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آسمان سے کوئی بجلی گرے گی اور ہم کو مار دے گی. ان پجاریوں کی موجودگی میں بت کی جانب بڑھا اور بت کے دل میں آگ بھڑکا دی، یعنی وہاں سے شروع کیا. اور میں نے رجیا، یہ حضرت طفیل کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ شعر پڑھنے شروع کر دیے، اے ذوالکفین میں تیرے پجاریوں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے کہیں پہلے ہو گئی تھی، آج میں آگ تیرے دل میں بھڑکا رہا ہوں. یہ شعر کہتے کہتے میں نے اس کے دل کے اندر، یعنی اس جگہ پر آگ لگائی اور وہ آگ کا ڈھیر بن گیا اور راکھ کا ڈھیر بن گیا اور ختم ہو گیا. اور سارے لوگ، پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اس نے. حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تک تھی یہ ان کے ساتھ رہے. حضرت صدیق اکبر کی دور میں بھی حضرت ابو بکر سے کہا کہ میری تلوار آپ کے ساتھ ہے. تو جب لوگ مرتد ہونے شروع ہوئے نا، اور انہوں نے، کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، کسی نے کچھ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی. تو حضرت طفیل ان کے ساتھ تھے. اور مسلمہ کذاب کی جو لڑائی تھی نا، جنگ یمامہ جو ہوئی تھی جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، تو اس میں حضرت طفیل بھی گئے تھے. اس دوران انہوں نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے خواب لوگوں کو بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے، یعنی گنج کر دی گئی ہے، یا پورے کا پورے بال اتار دیے گئے، اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکل کر اڑا ہے اور ایک عورت نے اسے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بیٹا امن میرے پیچھے تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے. تمام ساتھیوں نے کہا یہ تو خواب بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا بخدا میں نے اس کی تعبیر کیا، یعنی ان کو تعبیر زیادہ پتہ تھی ان سے، وہ سمجھتے تھے یہ اچھا خواب ہے ان اے ڈفرنٹ وے. تو انہوں نے اس کی تعبیر کی، سر منڈوانے سے مراد یہ ہے کہ میرا سر کاٹ دیا جائے گا، یعنی میں شہید ہوں گا. پرندہ جو میرے منہ سے نکل کر اڑ کر گیا ہے وہ میری روح ہے جو پرواز کر جائے گی، اور وہ عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپایا ہے وہ یہ زمین ہے جو کھودی جائے گی اور میں اس کے پیٹ میں دفن کر دیا جاؤں گا.
میری دلی تمنا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب ہو. رہا میرا بیٹا جو تیزی سے میری طرف پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ بھی میری طرح شہادت کی تلاش میں سرگرداں رہے گا جو میرا مقدر ہے، لیکن اسے شہادت میرے بعد ملے گی. سو مارکہ یمامہ میں حضرت طفیل بن عمر جو تھے وہ بہت ہی تکلیفوں اور آزمائشوں میں سے گزرے، یعنی مشکل وقت تھا اور شہادت ان کو ملی. حضرت اور ان کے جو بیٹے تھے ان کی نا بازو کٹ گئی تھی، ان کو بھی بہت چوٹیں لگی تھی. حضرت عمر جو تھے ان کے بیٹے تھے طفیل بن عمر الدوسی کے، تو ان کو چوٹیں لگی اور ان کی بازو کٹ گئی. اب جب یہ آئے ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب کے جیسے مجلس ہوتی تھی نا، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، تو کھانا انہوں نے چنوایا تو یہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے، آپ کھانے میں کیوں نہیں شریک ہو رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرم محسوس کریں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہی بات ہے. آپ نے ارشاد کیا کہ اللہ کی قسم اس وقت آپ کے علاوہ یہ شرف کسی کو بھی حاصل نہیں کہ اس کا ایک جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے جنت میں پہنچ گیا ہو. یعنی ان کا وہ ہاتھ جو کٹ کر گرا تھا ان سے پہلے جنت میں پہنچ گیا. تو آپ سب سے زیادہ شرف والے ہو، آپ کیوں شرم محسوس کر رہے ہو؟ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، آپ تو رش کے قابل ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بازو آپ سے پہلے جنت میں پہنچ گئی ہے. اور پھر ایسا تھا کہ ان کا یہ خواب بھی پورا ہوا غزوہ یرموک میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت طفیل کا خواب پورا کر دیا کہ ان کے بیٹے بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی. تو یہ تھے حضرت طفیل بن عمر الدوسی، دوس قبیلے کے. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام حضرت طفیل کے کہنے پر قبول کیا تھا. اب آپ ذرا سوچیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا نیکیاں کی ہوئی ہیں، کیسے علم کو پریزرو کیا، کیسے پھیلایا. آج تک ہم کتنی حدیثیں ان کے نام سے پڑھتے ہیں، اور ثواب اور اجر کس کو جاتا ہوگا؟ جس نے ان کو مسلمان کیا. سبحان اللہ، جن کی کوششوں سے مسلمان ہو، کتنی بڑی بات ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کسی وقت ہم اپنی کوشش کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں کہوں تو کسی پہ اثر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. دوس قبیلے کے ہی تھے نا، انہوں نے یہی تو آ کے بتایا تھا کہ دوس قبیلہ بالکل میری بات نہیں سن رہا. صرف ایک ابو ہریرہ تھے جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا تھا ان کے کہنے کے اوپر، اور ان کے کلوز ریلیٹیوز یعنی ان کے ابو امی اور ان کی بیوی کے علاوہ. تو سبحان اللہ، جب آپ کوئی نیکی کر رہے ہوا کریں نا تو کبھی بھی اس کو چھوٹا نہ سمجھے. کہیں کوئی نہ کوئی بیج نیکی کا کسی کے دل میں چلا جائے گا اور انشاءاللہ باذن اللہ یہ کارآمد ہوگا. جب مسجد میں جاتی ہوں نا تو بہت سارے لوگ ایسے دکھتے ہیں جو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سی تھرو کپڑے ہوتے ہیں، بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، بازویں چھوٹی ہوتی ہیں، ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، بڑا دل کو ہے. لیکن ایک دل کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو وائبز آ رہی ہوتی ہیں، اس بندے کو میں نے کہہ دیا تو یہ دوبارہ مسجد نہیں آئے گا، آنے دے اس کو کچھ عرصے، سلام دعا کرتے رہیں، سلام دعا کرتے رہیں، السلام علیکم السلام علیکم. اور جب سلام دعا ہو جائے ایک دو ہفتے کے بعد ایسی بات بتا دیں جو اب تیار ہو آپ کی بات کچھ سننے کے لیے، جب اس نے آپ کا سلام. لیکن اگر آپ نے اس سے سلام دعا لی نہیں ہے اور پہلی بات آپ اس کی حکمت کے بغیر کریکشن کریں گے تو پھر ذرا تھوڑا وہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں سے ایسی وائبز آتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو بتا دیں گے نا یہ آپ کی بات مان جائیں گے. تو یہ پچھلے 2 جمعے پہلے ایک خاتون میرے سامنے تھی اور وہ بچے مجھے بہت ڈراتے ہیں، ماما ایسے نہ کرنا ایسے نہ کرنا ایسے نہ کرنا. میں کہتی ہوں صبر جمیل کرو. تو وہ عورت میرے سامنے نماز پڑھی تھی، اب اس کے ٹخنے نظر آ رہے تھے، اس کا پاجامہ نیا جوڑا تھا اور جیسے پاکستانیوں کے ہوتے ہیں. اللہ بہتر جانی پاکستانی تھی کہ کیا تھی، بس اسٹریٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی اور اوپر شرٹ لمبی تھی تھوڑی. تو اب اس کے ٹخنے ننگے ہو رہے تھے اور میں کہہ رہی ہوں یا اللہ مجھے توفیق دے اللہ جی کہ میں اس کو بتا دوں. اتنی دیر میں کیا ہوا کہ خطبے کے دوران ہی وہ ٹیشو ڈھونڈ رہی تھی تو میں میرے ہاتھ میں وہ میرے پاس نیا پڑا تھا تو میں نے ایسے آگے کر کے دے دیا. تو ہاتھ کے اشارے سے اس نے ایسے کہا. میں نے کہا ٹھیک. تو نماز کے بعد آئی اور میرے سر کے ساتھ سر جوڑ کے اور مجھے جزاک اللہ خیرن کہہ کے پیار کر کے تو جانے لگی. تو میں نے اس کے پیر کو ہاتھ لگا کے کہنے لگی کہ دیکھیں آپ کا، تو ایک دم کہتی ہے نا ڈونٹ ٹچ مائی فیٹ. یور اینکلز ور شوئنگ. اگر آپ کا ٹخنا نظر آ رہا ہوتا ہے نا نماز میں نقص آ جاتا ہے.
نماز میں کمی ہو جاتی ہے. میں نے اس کو انگلش میں کہا, میں نے کہا تو کتنا اچھا ہو آپ ساکس پہن لو اگر آپ کے پجامے کا لینتھ چھوٹی ہے تو. And you know what? She hugged me again. And she said, Jazakumullah khairan kathira. I'm going to do that next time, inshallah. And I was so happy کہ یا اللہ کچھ بندے کتنی جلدی سے کسی بات کو قبول کرتے ہیں اور کتنی آسانی کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے. تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہر وقت نہیں ڈرنا چاہیے. کبھی ہمت کر کے اور مناسب الفاظ میں جب آپ ہمبلنس کے ساتھ کچھ کہیں گے تو یقیناً لوگ سن لیں گے. لیکن ہر وقت نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ آپ کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے ایک بندہ سمجھ لے اور اپنے پورے خاندان کو درست کر دے. پورے خاندان کو. ایسے ہی ہم نے دیکھا ایک بندے نے قرآن پڑھا اور اس نے اپنی ساری بہنوں کو قرآن پہ لگا دیا. ہماری بھابھی نے سب سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور صحت والی زندگی ایمان والی دے. ماشاءاللہ کہ ہم سب بہنوں نے پڑھا اور ہم سب کے گھر درست ہوئے الحمدللہ رب العالمین. تو کبھی بھی کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اللہ کی نظر میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اخلاص ہو تو اس میں برکت ڈال دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم بھی کسی کو ایسی اچھی بات بتا سکیں تاکہ ہمارے اعمال نامے میں بھی کچھ جمع ہو جائے. اور لیکن یہ کہ وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے, اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہی میں دیکھوں اپنے آپ کو لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے بھی. جزاکم اللہ خیر کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.